अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जुलाई के आखिरी 2 हफ्तों में ऐसा कुछ होने वाला है जिसके बाद हम कह सकते हैं कि कप्तान को ये जुलाई हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि हुन वो जज नहीं रहे। वो जज क्यों ऐसे नहीं रहे? क्या चल रहा है? ये आपके साथ बहुत अहम तफ़सीलात शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएँगे एक बहुत ही खौफ़नाक बल्कि हौलनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा है? कहाँ कर रहा है, क्यों कर रहा है, बहुत अहम तफ़सीलात इस हवाले से भी शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले तो अच्छी खबरें आपको देते हैं ना अपने प्रोग्राम के शुरू में ही। एक तो ये कि जो $1 बिलियन है मुत्तहदा अरब अमारात ने, वो आज पाकिस्तान के हवाले कर दिए गए हैं। और इससे पहले भी $2 अरब आए थे सऊदी अरब से, उससे पहले $5 अरब आए थे चीन से। और जिस वक्त जी मैं प्रोग्राम आपके पास रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, इससे आप ये कह लें कि 1-1.5 मिनट पहले ये खबर आई है कि बिलाखिर IMF ने जो पाकिस्तान का कर्जा था $3 अरब वाला, वो मंजूर कर लिया। उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के जो बोर्ड इजलास है उसने उसकी मंजूरी दे दी है। पहले स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था, जिसके बाद ये तय हो ही जाता है कि भाई अब होना ही है, लेकिन जब तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास ना हो उस वक्त तक उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब से कुछ लम्हे कबल ये मंजूरी भी पाकिस्तान को मिल गई है। अगली खबरों की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबरें भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इमरान खान साहब, आपको पता ही है कि वो अपना कोई भी केस मेरिट पे तो लड़ने के लिए तैयार होते नहीं हैं। उनके पास मेरिट में कुछ कहने के लिए नहीं होता, लिहाजा उनके खिलाफ जितने भी मुकदमे हैं उन सब में वो या तो अपनी किसी बीमारी का बहाना बनाते हैं, ना हाजिर होने का, ना पेश होने का, कुछ इस किस्म के मामलात, या फिर उनकी कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से ये मुकदमे ना चलें। मुकदमों के मेरिट पे खान साहब और उनके वकला नहीं जाते। हम आपसे ये बार बार अर्ज कर चुके हैं। उनकी कोशिश होती है कि या जज पे एतराज़ कर दिया जाए, या अदालत पे एतराज़ कर दिया जाए, या उसके इख्तियार समात पे एतराज़ कर दिया जाए कि चूँकि मैं MNA नहीं हूँ तो लिहाजा अब मेरे खिलाफ फ़लाँ केस ना सुना जाए, क्योंकि ये तो अगर मैं MNA होता तो मैं जवाबदेह होता। अच्छा, फिर अगला केस होगा तो उसमें खान साहब कहेंगे चूँकि मैं MNA मुंतखब हो चुका हूँ, लिहाजा ये मेरा इस्तेहकाक है कि मेरे खिलाफ ऐसे ना हो। तो खान साहब इस किस्म की बड़ी साइंस लड़ाते रहते हैं, लेकिन हर साइंस का भी फिर आखिर एक न एक अंजाम तो होता ही है। तो तोशा खाना वाला जो केस है वो अब लगता है कि अपने अंजाम को पहुँचने जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब ने पहले हाई कोर्ट में अपील की थी कि जनाब सेशन कोर्ट को रोका जाए तोशा खाना केस की फौजदारी कार्रवाई से, क्योंकि उन्होंने जो है वो इख्तियार समात के हवाले से हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जिस पर हाई कोर्ट ने उनको दोबारा वापस भेज दिया सेशन कोर्ट में कि जी अच्छा इस केस को दोबारा सुन लें। फिर उन्होंने बहस नहीं की, उनके वकला ने वो तारीखें लेने के चक्कर में रहे, लेकिन चूँकि कोर्ट कह चुकी थी कि 7 दिन के अंदर अंदर फैसला करना है, तो उन्होंने फैसला कर लिया कि जी ठीक है खान साहब, हमने आपको बहुत टाइम दिया, आप के वकला इस चीज़ पर बहस नहीं करना चाहते, सो आपकी ये दरख्वास्त भी मुस्तरद की जाती है। और उसके बाद उन्होंने अगली समात शुरू कर दी। अब उस समात को फिर रोकने के लिए अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब गए हुए हैं, और उस अपील की समात होनी थी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो हो गए जनाब अचानक बीमार। तो जब जज हो जाता है बीमार तो उसकी जो काज लिस्ट है वो हो जाती है कैंसिल। तो वो काज लिस्ट हो गई कैंसिल, और कैंसिल होने की वजह से तोशा खाना केस की भी समात नहीं हो सकी जो अपील उन्होंने की हुई थी। अच्छा, एन उसी वक्त जब ये हाई कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की हुई थी, आज उसके लगने की उम्मीद थी। दूसरी तरफ जब जज हुमायूं दिलावर तोशा खाना केस के जब ट्रायल शुरू कर चुके हुए हैं, उन्होंने बयानात कलम बंद करने शुरू कर दिए हैं गवाहान के। उन्होंने ये कहा कि जनाब चलें जी आएँ इस केस को स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे इमरान खान साहब के वकला ने 2 काम किए। एक तो जो उनके मेन वकील थे वो पेश नहीं हुए, जो अली ज़फ़र साहब हैं। फिर जो उनके दूसरे वकील हैं, जब मेन वकील नहीं होता दूसरे वकील होते हैं, अली गौहर साहब, वो भी नहीं हुए। फिर आज उन्होंने 2 मज़ीद वकील पेश कर दिए, और जिन्होंने जज साहब से वहाँ पर जो है ख़ासी उनकी तल्ख़ कलामी हुई, और जज साहब ने बड़े बरमला कहा कि लगता है कि आपको मुझसे लड़ाई करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। तो बहरहाल वहाँ पर वो ना रुके, तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम हाई कोर्ट से भी स्टे आ जाएगा। तो जज साहब ने कहा जी ठीक है जी, 11:30 बजे तक टाइम है, अगर हाई कोर्ट से स्टे आ जाता है तो ठीक है, वरना मैं अगली कार्रवाई आगे बढ़ाता हूँ। तो वो स्टे नहीं आया, क्योंकि उधर जज साहब बीमार हो गए थे ना, चीफ जस्टिस साहब, तो फिर वो स्टे नहीं आया। तो फिर वो कार्रवाई जो है वो अब आगे की तरफ चल पड़ी है। तो ये एक मामला है। एक मामला और है कि वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो बड़े बड़े साथ छोड़ जाते हैं। इमरान खान साहब का साथ बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। अच्छा, खान साहब जो है यहाँ पर बड़ी दिलचस्प एक गेम करे। ऐसी भी खबरें आ रही है कि जी शायद मलिक रियाज उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि उस्मान बुज़दार उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं। पार्टी तो वो पहले ही छोड़ चुके हुए हैं। अच्छा, इमरान खान साहब इन दोनों जब अदालतों में पेश होते हैं तो उनसे जब सवालात किए जाते हैं, तो खान साहब जो है वो आज
ملک ریاض کے بارے میں اور عثمان بزدار کے بارے میں بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے تھے کہ جی وہ انہوں نے بڑا دباؤ برداشت کیا عثمان بزدار نے، اور پرویز الہی جو ہیں وہ مجھے توقع نہیں تھی کتنا دباؤ برداشت کر جائیں گے۔ خان صاحب سارے ایسے باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ عثمان بزدار جو ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں تو ان کے اوپر عمران خان صاحب کو اتنا پیار کیوں آ رہا ہے؟ ہمیں تو نہیں آ رہا نا۔ اب خبریں تو ایسی بھی ہیں کہ شاید عثمان بزدار بھی جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے جا رہے ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس قسم کی ٹاک کے ذریعے ان کارنرز کو میسج دے رہے ہیں۔ اب ملک ریاض کے بارے میں بھی خبریں، عثمان بزدار کے بارے میں خبریں کہ دیکھیں میرے پاس آپ کی ابھی بھی جگہ ہے، آپ اگر میری پارٹی میں واپس آ جاتے ہیں۔ ملک ریاض ان کی پارٹی میں نہیں تھے، میں عثمان بزدار اور دیگر پارٹی کے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف گوائیاں دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ملفوف پیغام جو نہیں خان صاحب بڑے طریقے سے دے رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو وہ پیغام پہنچتا نہیں ہے یا وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے یا وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان میں بالخصوص اب اسد عمر صاحب تھے، وہ تو اب انہوں نے اپنے راستے جو ہیں وہ پکے علیحدہ کر لیے، ان کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ دوسرے سب سے زیادہ امپورٹنٹ آدمی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی سیاست کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ سب سے اسٹرانگ آدمی تھا تو وہ تھا پرویز خٹک۔ تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ بڑے دنوں سے خاموش تھے، انہوں نے ان کو نوٹس وغیرہ بھی دیا اور انہوں نے اس نوٹس کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ادھر کو بھرتی ہوا ہوں جو میں جواب دوں، میری تو کوئی ذمہ داری نہیں جواب دینا۔ تو بہرحال ان کو جو ہے وہ پارٹی سے اب نکال دیا گیا ہے۔ تو پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ اچھا میں اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا، پارٹی سے نکال دیا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ تو پرویز خٹک صاحب نے جناب اپنے جو ہیں وہ کیا سو کہتے ہیں وہ دوڑ لگانے کے لیے وہ اپنا ایک موشن بنا لیا ہے، اور کسی بھی وقت پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ کو بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ پرویز خٹک نے ابھی تک استحکام پاکستان پارٹی میں کوئی باضابطہ شمولیت نہیں کی ہے، جس کے بعد ان سے یہ توقع کی جاری کہ وہ جو کام بھی ایسا کریں گے وہ ایسا ہی ہوگا کہ وہ بالکل غیر متوقع ہوگا۔ تو یہ ایک معاملہ تھا۔ پھر دوسری طرف وہ جناب وہ جو میں نے آپ سے عرض کی کہ ہونو جج نہیں رہے، یہ معاملات کیا ہیں؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آج بیمار ہو گئے تو شاہ خانہ کیس کی سماعت نہیں ہو سکی۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے نا، عمران خان صاحب کے لیے تو راتوں کو عدالتیں کھل جاتی تھی اور جج جو ہے وہ 24 گھنٹے عدالتوں میں بیٹھ کے وہ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا گانا گانے کے لیے بے قرار رہتے تھے کہ کب خان صاحب تشریف لائیں گے۔ ابھی آ رہے ہیں جی، گھنٹے بعد آئیں گے جی، 2 گھنٹے بعد آئیں گے جی، شام کو آئیں گے جی، رات کو آئیں گے جی۔ اور وہ جب پرویز الہی صاحب والا کیس تھا، وہ جو جب ان کو وزیر اعلیٰ عدالتی طریقے سے بنایا گیا تو وہ ابھی گھر سے درخواست لے کے آدھی رات کو نکلے بھی نہیں تھے مدعیان، تو یہاں سے اسلام آباد سے سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب جناب وہاں پر پہنچ چکے ہوئے تھے کہ جناب ابھی انہوں نے آنا اور پٹیشن فائل کر دیا، ہم نے راتوں رات سنی اور وہ آدھی رات کو جناب حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو کہاں وہ والی عدالتیں اور کہاں یہ کہ ایک عام آدمی والا سلوک ہے جی ٹھیک ہے جج صاحب بیمار ہیں تو کیس کی سماعت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ وقت تو خان صاحب نے پہلے عدلیہ سے تو کم از کم نہیں دیکھا ہوا تھا۔ خبر یہ ہے کہ جناب ہمارے ایک دوست ہی ہیں، ہمارے کولیگ ہیں اور بڑے سپریم کورٹ کو بڑے عرصے سے کور کرتے ہیں، بڑے نامور رپورٹر ہیں سپریم کورٹ کے، قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں اور جو عدلیہ کے معاملات ہیں ان کو بھی بہت خوبی سے سمجھتے ہیں۔ اور جو چیف جسٹس عمر عطا بدیال ہیں انہوں نے تو وہ پچھلے دنوں ایک تقریب میں ان کے ساتھ ان کی خاصی جو ہے وہ تلخی بھی ہوئی تھی۔ حسن ایوب صاحب جو ہے وہ بڑے کریڈیبل رپورٹر ہیں، انہوں نے آج بڑی ایک معنی خیز ٹویٹ کی ہے، اسے آپ ٹویٹ آپ کے سامنے چل بھی رہی ہوگی اسکرین پہ۔ اس ٹویٹ میں وہ کہتے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ ایک طرف تو دائیں اور بائیں والے ہم خیال وائٹ فلیگ لیے راوی کو پیغامات بھجوا رہے ہیں، یعنی کہ راوی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم خیال وائٹ فلیگ لیے راوی کو پیغامات بھجوا رہے ہیں۔ دوسری طرف جاندہ خان بھی ان دونوں ہم خیالوں کے آنے والے دنوں کو لے کر سخت پریشان ہے۔ ٹرک والی سرکار بھی پوچھتی پھر رہی ہے کہ یہ راوی کیوں میرے ہی پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، جبکہ اس صورتحال میں بھی راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ اس کو ذرا ڈی کوڈ کرتے ہیں، انہوں نے کہا خبر یہ ہے کہ دائیں اور بائیں والے ہم خیال وائٹ فلیگ کے لیے راوی کو پیغامات بھیج رہے ہیں۔ دائیں اور بائیں والے ہم خیال یعنی کہ جو ویسے تو اگر چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوں کوٹ لگا کے تو ان کے رائٹ سائڈ پہ جو ان کے بعد سینئر موسٹ جج ہوں گے وہ بیٹھے ہوں گے، اگر قاضی فائز صاحب ہوں گے بینچ کے ممبر جن کو وہ بناتے نہیں ہیں تو وہ بیٹھے ہوں گے۔ لیفٹ سائڈ پہ جو تیسرے نمبر والے جج ہیں سردار طارق مسعود وہ بیٹھے ہوں گے، لیکن یہاں پر تو وہ تو ان کو اپنے ساتھ تو بینچ میں نہیں بٹھاتے۔ تو انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ہم خیال دائیں اور بائیں بیٹھنے والے ہم خیال، تو وہ سینئر موسٹ پر کون سے 2 ججز بنتے ہیں جو ہم خیال ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پہ گروپ کے لوگ ہیں، وہ اگر پیغامات بھیج رہے ہیں راوی کو یعنی کہ حسن ایوب صاحب کو اور کہ جی سفید جھنڈے کے حوالے سے، تو یہ تو بڑی معنی خیز بات ہے کہ وہ جو ہمارے دوست صحافی ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ صلح صفائی کا رستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جاندہ خان بھی ان دونوں ہم خیالوں کے آنے والے دنوں کو لے کر سخت پریشان ہے۔
پتہ تو یہ سارا حسن ایوب کو ہی ہوگا. ہم تو ویسے ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ جاندہ خان انہوں نے جانے والے چیف جسٹس کے حوالے سے کہا کہ جو اب جا رہے ہیں جسٹس امرتا بندیال کے حوالے سے کہ وہ جو ہے اپنے ان دونوں ہم خیالوں کو لے کر آنے والے دنوں کے حوالے سے بہت پریشان ہے. اب یہ نہیں پتا کہ وہ پریشانی ان کو اس بات کی ہے کہ جی وہ ان کے بغیر ان کا کیا ہوگا. وہ تو بڑے ایک مطلب چھاؤں کر کے بیٹھے ہوئے تھے نا ان کے اوپر. تو یا ان کو یہ پریشانی ہے تو یا یہ پریشانی ہے کہ یار یہ پھر یہ نہ ہو کہ وہ جو ہم خیالوں والا موقف ہے وہ اس ہم خیالی سے ہی کہ وہ نرف نہ ہو جائیں. تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے. پھر ٹرک والی سرکار بھی پوچھتی پھر یہ کہ یہ راوی کیوں میرے پیچھے یاد دو کر پڑ گیا ہے. حسن ایوب صاحب میرا خیال ہے وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے پیچھے کچھ زیادہ ہی پڑ گئے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جج صاحب بھی لوگوں سے پوچھ رہے یار ان کو میرے پیچھے کیوں پہ گیا. تو یہی اس کا مطلب نکلتا ہے. جبکہ اس صورتحال میں راوی اب بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے. اچھا یہ حسن ایوب صاحب جو ہے نا یہ کافی عرصے سے جب بھی کوئی سپریم کورٹ کے معاملات گڑبڑ بھی ہوتے ہیں حکومت کے حوالے سے یا عمران خان کو انڈیو فیور ملتی ہے تو یہ ایک ٹویٹ کھڑکا دیتے ہیں کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. تو اس کا چین ہی چین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, آگے سب ٹھیک ہے. اور حسن ایوب صاحب کی ابھی تک کی جو خبریں ہیں وہ زیادہ تر ٹھیک ہی رہی ہیں. تو لہٰذا اس ٹویٹ سے بھی مطلب یہ لیا جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں. کہ یہ ہم خیال گروپ تو عمران خان کے لیے ہم خیال بنا تھا نا, ورنہ ان کو کون سا ایک دوسرے کا ایسا کوئی خیال تھا جس کو ہم کہیں کہ ہم خیال تھے. تو بہرحال پھر اب وہ جج نہیں رہے کہ کہاں وہ جناب راتوں کو آدھی راتوں کو عدالتیں کھل جانا, ججوں کا پنڈی سے لاہور پہنچ جانا, کہاں 40 50 ضمانتیں ہو جانا, وہ تو ابھی بھی چل رہی ہیں. لیکن بہرحال ایک عام آدمی والا سلوک ہے کہ جج صاحب بیمار ہیں تو کاز لسٹ کینسل ہے, جیسے روز لوگوں کی لسٹیں کینسل ہوتی ہے وہ گھر آ جاتے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے وہ چونکہ اب وہ جج نہیں رہے. اچھا یہ جو وہ جج نہیں رہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ معاملات آگے کافی سارے خراب بھی ہو گئے ہیں. کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ جو اعظم خان صاحب عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکرٹری, وہ تو پوٹلی ہے نا جی عمران خان صاحب کی, وہ طوطا ہے جس میں عمران خان کی جان ہے. اعظم خان کا کسی معاملے کے بیچ میں منہ کھول دینا یہ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کا کنڈا ہو گیا. اور اعظم خان صاحب جو کافی دنوں سے لاپتہ ہیں, کسی سے رابطے میں نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں ہیں. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی اعظم خان صاحب کو 80% معلومات جو ہیں وہ دے چکے ہوئے ہیں ہمارے تفتیشی اداروں کو. اگر ان کا ہو سکتا ہے کوئی کسی مقام سے انہوں نے ان سے کوئی رابطہ رکھا ہوا ہو تو وہ بہرحال یہ ہم ایک اندازہ ہی کر سکتے ہیں, کیونکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 80% وہ معلومات فراہم کر چکے ہیں اور کسی بھی وقت وہ ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. اگر کسی بھی وجہ سے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر کسی بھی وجہ سے اعظم خان نے خود سامنے آ کے پریس کانفرنس نہ کی تو ممکن ہے کہ اعظم خان کی فراہم کردہ معلومات کو لے کر کے فیصل واؤڈا یا ان کی طرح کا کوئی اور شخص پریس کانفرنس کر دے. سو یہ ایک بہت بڑی خوفناک بلکہ ہولناک پریس کانفرنس اب تیار پڑی ہے. کسی بھی وقت ایک یہ کہتے ہیں کہ کھڑکی توڑ ہفتہ منایا جائے گا اور اچانک ایک بڑی پریس کانفرنس ہو جائے گی اور سب چیزیں جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائیں گی اور سار کوئی تتر بتر ہو جائے گا. یہ صورتحال ہو جائے گی اس پریس کانفرنس کے بعد, یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں. اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں کہ جناب جو میں نے آپ سے عرض کی کہ اس جولائی میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ جولائی ہمیشہ یاد رہے گا. ہونے یہ جا رہا ہے جناب, ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جتنی چیزیں تھیں نا جو ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی وہ اب ساری سمٹنے لگی ہیں. چاہے 9 مئی کے حوالے سے مقدمات ہوں, عمران خان صاحب پہلے نامزد نہیں تھے مقدمات میں, اب بہت سارے مقدمات میں وہ ان دنوں میں نامزد ہو چکے ہیں. پھر جو توشہ خانہ والا کیس تھا وہ عمران خان صاحب چلنے نہیں دے رہے تھے, لیکن وہاں پہ بھی اب معاملات عمران خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گیا. وہ لڑائی جھگڑائی کر سکتے ہیں وکیل وہاں پر, اور تو کچھ کر نہیں سکتے. عمران خان صاحب کو دفاع کرنے کے لیے عمران خان صاحب ان کو کوئی مواد دیں گے تو وہ جا کے دفاع کریں گے نا, تو مواد تو ہے نہیں. تو وہ پھر اب معاملات گڑبڑ ہو رہے ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے بھی, اور پھر فارن فنڈنگ والے کیس کے حوالے سے بھی معاملات گڑبڑ کی طرف جا رہے ہیں. الیکشن کمیشن میں بھی معاملات ٹھیک نہیں چل رہے. تو یہ ذرائع کا کہنا ہے کہ جی جو کچھ ہونا ہے اسی جولائی کے اندر اندر فائنل ہو جانا ہے. عمران خان صاحب کی نااہلی ہونی ہے, ان کی گرفتاری ہونی ہے, ان کو قید ہونی ہے, ان کو کسی بھی والے سے کوئی بھی سزا اگر ہونی ہے تو اس چیز کے بہت زیادہ امکانات ہیں وہ کہ جولائی کے مہینے کے اندر اندر ہو جائے گی. کیونکہ آگے اگست کے وسط میں یا دوسرے ہفتے کے آخر میں یا درمیان میں کسی بھی وقت جو ہے یہ حکومت ختم ہو جائے گی, اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی اور نگران حکومت آ جائے گی اور پھر معاملات آگے کی طرف چلیں گے. تو وہ نیا الیکشن آنے سے پہلے نگران حکومت سے آنے سے پہلے عمران خان صاحب کا یہ جو چیپٹر ہے اس کو شاید کلوز کر دیا جائے گا. سو جو چیزیں ہمیں بہت سلو نظر آ رہی تھیں اب وہ بیہائنڈ دا سینز بہت سپیڈ پکڑ چکی ہیں. اب عمران خان صاحب جو اس وقت کر رہے ہیں نا
وہ کرنے کے علاوہ ان کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں تھا. وہ کیا کر رہے ہیں, وہ ایک تو چیزوں کو توڑ مروڑ رہے ہیں. وہ تو خیر پہلے بھی کرتے تھے, لیکن وہ کبھی امریکنز کو آواز دیتے ہیں, کبھی اسرائیلیوں کو آواز دیتے ہیں, کبھی کس کو آواز دیتے ہیں. تو یا امریکہ یا اسرائیل تیرا ہی آسرا ہے عمران خان صاحب کے پاس, اور تو فی الحال کوئی چوائس نہیں ہے. بہرحال یہ جولائی کپتان کو ہمیشہ یاد رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.